国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियोज से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, इस वक्त आपको बातचीत सुनवाते हैं पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर अ कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद तैमूर अकरम की। आप मारूफ माहिर आलमी के अमूर भी हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि शी जिनपिंग की सरबराही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नई क़यादत को वो कैसे देखते हैं और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस से दुनिया को क्या पैगाम दिया गया है। इसके साथ साथ चीन पाक ताल्लुकात के तनाज़ुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नई क़यादत के हवाले से वो क्या राय रखते हैं और फिर ख़ास तौर पर सी पैक की तामीर और तरक्की का मुस्तकबिल क्या है। तो आइए आपको इस वक्त बातचीत सुनवाते हैं खालिद तैमूर अकरम की। जी खालिद तैमूर अकरम साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। और आपसे एक ऐसे वक्त में बात हो रही है जब अभी हाल ही में शी जिनपिंग एक मरतबा फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तो आप बतौर तजिया निगार उनकी लीडरशिप को कैसे देखते हैं और बिलखुसूस अगर चीन की तरक्की और आलमी और इलाकाई तनाज़ुर में बात की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल का कि आज हम एक बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो 20वीं मीटिंग हुई है और ये तकरीबन एक हफ्ता के करीब चली और 16 तारीख को इसका पहला दिन था। उसके बाद से लेके इसके आखिर तक डे टू डे जितने भी इनके इवेंट्स थे उसको हमने एक्सपर्ट के तौर पे बड़ा क्लोजली फॉलो किया। तो मैं सबसे पहले तो चाइनीज अवाम को और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ अहम थी बल्कि इसके अंदर 16 तारीख को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी पिछले 5 साल की, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट थी और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए वो बड़ी काबिल मिसाल इस तरह से है कि किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की 5 साल के अंदर इतनी ज्यादा सक्सेस रेट नहीं होता। बेशक वो कोविड से लड़ना हो, बेल्ट एंड रोड का प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हो, गरीबों को गुर्बत की लाइन से ऊपर लाना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, फॉरेन रिलेशंस हो, हर चीज में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एज जनरल सेक्रेटरी जो रिपोर्ट पेश की 16 अक्टूबर को, वो बड़ी मुफस्सल थी और वो पढ़ के वाकई ही पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कितनी मेहनत की है पिछले 5 साल में। उसके बाद जैसे जैसे इजलास आगे बढ़ता गया, बहुत सारी कमेटीज बनी, बहुत सारे फिर आखिर में जो पॉलिट ब्यूरो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल ब्यूरो, उसके जो 7 मेंबर्स बने वो भी हमने देखे। उसके अंदर कुछ लोग नए आए, कुछ पुराने लोगों को रखा गया और वो भी बड़ा एक अमल देखने वाला था कि जिस वक्त शी जिनपिंग के हक में सब ने यक आवाज होके हाँ बोली और पूरे जो हॉल के अंदर जितने भी इनके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जितने भी मेंबरान बैठे हुए थे उनमें से एक बंदे ने भी उनके दोबारा जनरल सेक्रेटरी के बनने पे रेजिस्ट नहीं किया। तो मैं कहता हूँ ये बड़े बड़े दुनिया की डेमोक्रेसीज के लिए एक मिसाल है और बल्कि कुछ ऐसे ममालिक जिस तरह अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का बड़ा चैंपियन कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जितनी डेमोक्रेसी, जितनी ट्रांसपेरेंसी सीपीसी के अंदर देखी गई या जिस तरह देखा गया वो किसी भी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं है। हमने देखा कि सीपीसी का जो एक हफ्ते तक इजलास जारी रहा वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड इजलास था। उसके अंदर सारे चीज़ों के ऊपर बात की गई, बड़ी उसकी ओपन कवरेज थी क्योंकि मैंने तो कवरेज ना सिर्फ सीजीटीएन पे देखी, सीसीटीवी पे देखी, बल्कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया को मैं मॉनिटर करता रहा कि देखें तो सही कि इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है। बेशक सीएनएन हो, बीबीसी हो और बाकी जो बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन पे मैंने देखा कि बहुत उन्होंने कवरेज दिखाई और उस कवरेज के अंदर जितना पार्टी डिसिप्लिन देखा गया और सब कुछ देखा गया वो मेरे ख्याल में दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो सर ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप अमूर चीन पर भी गहरी निगाह रखते हैं और फिर चीन का जो किरदार है आलमी और इलाकाई अमूर में, इस हवाले से आप
جو عالمی میڈیا ہے اس میں لکھتے بھی رہتے ہیں، تو آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس ہے، جو اس وقت تیزی سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، غیر یقینی کی ایک کیفیت ہے، اس میں دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پارٹی نے اپنے 100 سال پورے کر لیے، اور یہ جو پچھلے 100 سال تھے اس میں دنیا نے بڑی ٹرانزیشن دیکھی، ہوائی جہاز کے بننے سے لے کے اور دنیا کے انٹرنیٹ کے آنے سے لے کے اور سوشل میڈیا کے آنے سے لے کے ٹیلی ویژن سے لے کے تو دنیا کے چاند پہ پہنچنے میں اور اسپیس کے اندر پہنچنے میں بہت زیادہ ٹرانزیشن دیکھی گئی پچھلے 100 سالوں کے اندر۔ اور یہ ایک وہ پارٹی ہے جو کہ اتنی فلیکسیبل ہے کہ جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کیا، پارٹی نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا، پارٹی نے وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ کی۔ یہ پارٹی ابھی 2022 میں کھڑی ہے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی فلیکسیبل پارٹی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کہ چائنا آج سے 100 سال پہلے، اگر چائنا دیکھیں 1949 میں کا چائنا دیکھیں جب کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں آئی تب کا چائنا میں، اور آج کے چائنا میں دیکھیں، اس وقت چائنا اکنامکلی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکا ہوا ہے۔ اس وقت چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، بے شک وہ گاڑی بنانا ہو یا اسپیس ٹیکنالوجی ہو یا انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، اس میں چائنا اس وقت سب سے آگے ہے۔ تو یہ چائنا کی جو ترقی ہے اس کو دیکھ کے، چائنا کی پیس کو دیکھ کے، اور چائنا کا بغیر دنیا میں کوئی نام بھی نہیں تھا اکنامکلی، اور ایک سپر پاور، اکنامک سپر پاور بننے کا جو سفر ہے وہ اس پارٹی نے جس طرح طے کیا ہے، اس سے شو ہوتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس کے اندر بہت جمہوریت پسندی رہی ہے، اس کے اندر بہت آگے بڑھنے کی صلاحیت رہی ہے۔ اگر اس پارٹی کے اندر جمہوریت پسندی نہ ہوتی تو یہ پارٹی اس طرح ترقی نہ کرتی۔ ہم نے بڑا اچھا سسٹم دیکھا ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں پارٹی کے اندر، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ نکالے نہیں جاتے۔ جس طرح دنیا کے باقی جماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے، جو سو کالڈ ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو اپنا لیڈر پسند نہیں آیا تو آپ اس کو بڑا بےعزت کر کے نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عمر کے ساتھ جو ان کے لیڈران، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، انہوں نے اس کی ایک ایج رکھی ہوئی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کر لیا اور پھر نیا بلڈ آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہی چائنا کی یونٹی کا راز ہے۔ اور جس طرح میڈیا کے اندر بتا رہے تھے کہ 90 ملین سے زیادہ ممبران ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے 90 ملین ممبران ہوں، اتنے آرگنائزڈ لوگ ہوں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سی پی سی کی ایولیوشن جو ہے، سی پی سی کا آگے بڑھنا، یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ کتنی ترقی پسند جماعت ہے۔ اس جماعت کی سرکردگی میں جس طرح چائنا نے ترقی کی ہے وہ اس کی روشن مثال ہے، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ ایک سیاسی جماعت کے لیے اطمینان کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے مختلف ادوار کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا، وہ آگے چلی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت چائنا جو ایک اکنامک پاور بن چکا ہوا ہے، وہ اسی پارٹی کے مرہون محنت ہے، پارٹی ڈسپلن ہے پارٹی کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو کہ اپنے آپ کو بڑا جمہوریت پسند کہتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ آپ سر، چونکہ ایک اہم سوال، اور جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو اس میں ہم ہمیشہ چین پاک تعلقات کی بات کرتے ہیں، یہ تذکرہ بھی رہتا ہے۔ آج اگر بات کی جائے شی جن پنگ کی سربراہی میں جو نئی قیادت ہے اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں، ان کی کیا اہمیت ہوگی، ہم کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے کمیونسٹ پارٹی چائنا کے اندر برسر اقتدار آئی ہے، پاکستان کو اس پارٹی نے اپنا بہت بڑا اسٹریٹجک الائے شروع سے رکھا ہے اور ابھی بھی ہے۔ پاک چین کی دوستی جو ہے یہ کسی کے اقتدار کی، کسی پارٹی کی مرہون منت نہیں ہے، یہ ایک ایسی دوستی ہے جو کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اور مضبوط اور آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کا پچھلے 10 سال کے اندر جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک شفقت والا
ایک بڑے بھائیوں والا رویہ رکھا ہے. پاکستان میں جو مرضی حکومت ہو, جو مرضی پولیٹیکل حالات ہوں, پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے پاکستان کے ساتھ ایک دوستی کو آگے بڑھایا ہے, ارسپیکٹو کہ کتنا انٹرنیشنل پریشر ہے, کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے جہاں سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, BRI کا ایک پورا کوریڈور گزر رہا ہے. ورنہ یہ بھی بات ہے کہ کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے پاکستان کے علاوہ کہ جس سے ایک انڈیپینڈنٹ کوریڈور گزرے. باقی جو 5 کوریڈورز ہیں وہ کوئی 8 ملکوں پہ ہے, کوئی 16 ملکوں پہ ہے, کوئی 20 ملکوں پہ ہے. تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے دل میں پاکستان کے لیے کتنی محبت ہے. جب بھی وہ کسی بھی پاکستانی لیڈر سے ملتے ہیں تو وہ بڑی شفقت سے ملتے ہیں. بلکہ جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے 2 سال پہلے چائنا کا وزٹ کیا تو پریزیڈنٹ شی جی پنگ, جو کہ عموماً ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے, انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹائم دیا اور ان سے ملے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف صدور وزیر اعظم بلکہ آرمی چیف یا ہمارے جو باقی سینئر کیبنٹ ممبرز یا جو سینئر لوگ جاتے ہیں ان کو چائنا کے اندر بڑا ہائیسٹ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کوئی پاکستان چائنا کا الائے آج بنا ہے. پاکستان چائنا کی دوستی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حملہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے, وہ اس لیے اتنا زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں پاکستانیوں کو اور ہمیں اتنے ہماری لیڈرشپ کو کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چین کے ساتھ اچھے برے وقت میں ہر وقت کھڑے رہے ہیں اور اسی طرح چین ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی شی جی پنگ صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ, جس پہ یہ جو ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو سمٹ ہوا تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا, وہاں بھی ملاقات ہوئی, اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے نومبر کے پہلے یہ دوسرے ہفتے میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا چائنا کا ایک دورہ بھی ڈیو ہے. وہ چائنا کا ایک اپنا سرکاری دورہ کریں گے اور یہ دورے جس طرح ہو رہے ہیں میرے خیال میں تو اس بات پہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاک چین تعلقات جو ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نئے سفر پہ ہوتے ہیں اور ایک نئی ہائٹ پہ جاتے ہیں. صحیح. اور آپ سے بات چیت کے سر آخری حصے میں اور چین پاک تعلقات کی بات ہو تو سی پیک بھی اس میں ایک اہم معاشی سنگ میل ہے. تو یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ چین میں جو نئی قیادت ہے یہ سی پیک کی تعمیر کو کیسے آسان انداز سے آگے بڑھا سکتی ہے؟ جی, جو چین میں نئی قیادت ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو شی جی پنگ صاحب اپنی جگہ پہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ ممبران جو پولٹ بیورو میں ہیں وہ جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ کی پلاننگ میں یا بیسیکلی چائنا کی انڈسٹریل پالیسی یا چائنا کی پالیسی پلاننگ میں پہلے بھی شامل رہے ہیں, وہ لوگ سیم ہیں. اور کچھ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں, وہ خود بہت بڑے حامی ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے. اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے اندر جب بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ چین کی جو نئی قیادت ہے وہ اگلے 5 سال میں اس ریلیشن شپ کو اور زیادہ آگے لے کے چلے گی اور زیادہ مضبوط کرے گی. اور سی پیک تو کیونکہ چائنا کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, چائنیز گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے ایک اچھا دنیا کو دکھانے کے لیے پروجیکٹ ہے. تو یہ پروجیکٹ اپنے تکمیل کے مراحل پہ پہنچنے والا ہے جس میں ہمارا روڈ ریل انفراسٹرکچر جو ہے وہ بن رہا ہے. ML1 پہ بھی بات چیت ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ گوادر, کراچی سے گوادر وہ بچنے لگی ہے, ہائی وولٹیج HVDC وائر بھی بچنے لگی ہے تاکہ بجلی کو ڈائریکٹ کراچی سے گوادر لے کے جایا جا سکے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہونے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو آنے والا دورہ ہے نومبر میں چائنا کا, وہ سی پیک کے حوالے سے بہت اہم ہوگا کیونکہ سی پیک کا کنسٹرکشن کا مرحلہ تقریباً 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ کی پروگریس کے لیے یا جو کمپلیشن کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 2030 تک رکھا ہوا ہے, لیکن جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 2025 تک کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس پہ فل فلیش ٹریڈ شروع ہو جائے گی. تو سی پیک بہت اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے اوپر جو نئی چائنیز قیادت ہے ان کا بہت زیادہ فوکس ہوگا. صحیح. آخر میں سر چلتے چلتے
سی پیک جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے اور صدر شی جن پنگ کا ہی یہ نظریہ تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اب ایک اور دوسرا نظریہ جسے دنیا میں اس وقت پذیرائی ملی ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، تو آپ اس تناظر میں سی پیک کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟ جی، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جو ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ بیسیکلی جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ایس ڈی جیز ہیں ان سے ملتی جلتی چیز ہے، لیکن زیادہ لیبوریٹڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے جو جی ڈی آئیز ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے کانسیپٹ کو آگے لے جانے کے لیے بڑے بہترین ہیں۔ وہ ٹریڈ کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یہ جی ڈی آئی جو ہیں ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کلچرل کنیکٹیوٹی کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، وہ ساری چیزیں جو کہ ایک کسی بھی ترقی وزیر یا ترقی یافتہ ملک کو ضرورت ہے، چائنیز جی ڈی آئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں چائنیز نے جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز اپنے لیے رکھے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے رکھے ہیں، اپنے پارٹنر کنٹریز کے لیے ایک گائیڈ لائن دی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی چائنیز گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور باقی ملکوں کو بھی چائنا کی اس چیز میں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا نے بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ابھی تک غربت کی لائن کو اپنے آپ سے کراس نہیں کر سکا۔ چائنا نے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آئے ہیں۔ چائنیز گورنمنٹ نے اتنی پاپولیشن کے باوجود بھی، کووڈ کے باوجود بھی لوگوں کو لیے اتنا کچھ کیا کہ وہ غربت کی لائن سے اوپر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جی ڈی آئیز جو ہیں ان پہ بہت زیادہ کام ہوگا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یونائٹڈ نیشن کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں تو چائنیز جی ڈی آئیز کو ضرور مد نظر رکھیں۔ جی، بے حد شکریہ آپ کا خالد تیمور اکرم صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے ہمیشہ کچھ وقت چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے لیے نکالتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ FM 98 دوستی چینل، A voice of friendship۔